खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम सब इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि कलीसियाई रोज़ों का आगाज़ है और इन दिनों में हम कलीसियाई रोज़ों में से गुज़र रहे हैं। सो आज भी हम रोज़े के ताल्लुक से बात करेंगे और रोज़े के ताल्लुक से सीखेंगे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर आरिफ गिल साहब, जो कि शालूम गॉस्पल मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और एक तवील अरसे से खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है फेथ टेलीविज़न के लिए और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए और आपके लिए, आपकी सारी टीम के लिए। मेरी दुआ है कि खुदावन फेथ टेलीविज़न को और अपने जलाल के लिए ज़मीन की हदों तक इस्तेमाल करे और बहुत सारे लोग खुदावंद की बादशाही का इस टेलीविज़न के वसीला से हिस्सा बने। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादिम के साथ इस टॉपिक पर बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब आप दुआ करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को हम झुकाएं और हम दुआ करें। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम सारे मिलकर जो इस वक्त फेथ टेलीविज़न को देख रहे हैं, हम यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक हजूरी में झुकते हैं और यीशु मसीह के वसीला से तेरी ताज़ीम करते हैं। बाप, तेरी उस इलाही मोहब्बत के लिए जो तूने हमारे साथ की, कि तूने हमारे लिए बल्कि सारे जहान के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु, तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे ज़मीन पर आने के लिए, रूह कुद्दुस की कुदरत से पैदा होने के लिए, दुख उठाने के लिए, सलीब पर मरने के लिए और ज़िंदा होकर आसमान पर जाने के लिए और फिर आने के लिए, ताकि तू तमाम ईमानदारों को अपने साथ लेकर जाए। इन सारी बातों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज खुदा, जिस टॉपिक पर हम कलाम मुकद्दस की बातचीत लोगों तक पहुँचाएँ, तो रूह कुद्दस हमारी मदद फरमा और कलाम मुकद्दस की तालीम के वसीला से लोगों को बरकत मिले और लोगों की ज़िंदगियाँ बदले, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कलीसियाई रोज़ों में से हम गुज़र रहे हैं, लेंट सीज़न, और आज इसी के ताल्लुक से हम बातचीत करने वाले हैं। सो सबसे पहली बात जो पादरी साहब मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि लेंट से क्या मुराद है और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या तालीम देती है। प्लीज़ फेथ टीवी के नाज़रीन के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब, जो आपने टॉपिक का जिसका इंतखाब किया ये बहुत अहम है, क्योंकि इन दिनों के अंदर कलीसिया जो है वो रोज़ों के अयाम में गुज़र रही है। सो लेंट का जो लुग़वी मतलब है वो इसको स्प्रिंग सीज़न यानी बहार का मौसम कहा जाता है। और बहार के मौसम में इन अयाम के अंदर कलीसिया जो है वो रोज़े रखती है। सो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब हम रोज़ों की बात करते हैं, पुराना आहदनामा या नया आहदनामा की हम बात करें, तो दोनों आहद जो हैं ये हमें रोज़े के बारे में तालीमात देते हैं कि आपको रोज़ा रखना चाहिए। और यहाँ पर भी हमें ये मिलता है कि कुछ बुज़ुर्गों ने एक वक़्त में मुख्तलिफ़ तारीक़ों से मुख्तलिफ़ चीज़ों को
رائج کیا، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو لینٹ سیزن یعنی بہار کا موسم جو ہے اس کو منایا جاتا ہے، اور لوگ اس کے اندر روزے جو ہیں وہ رکھتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر یوئیل اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتا ہے، خدا نے اس کو کلام دیا کہ نرسنگا پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو۔ تو میں اس بات کے لیے پاسٹر صاحب شکر گزاری کرتا ہوں کہ اگر بہار کا موسم ہی روزوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن جو اگلی بات میں بائبل مقدس کے حوالہ سے لوگوں کو اور تعلیم ہم دینا چاہتے ہیں، فیتھ ٹیلی ویژن دیکھنے والے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ اس بہار کے موسم میں جب لوگ روزے رکھتے ہیں تو لوگ لینٹ کو وہ ماتم کے اندر، غم میں اور دکھ میں بدل دیتے ہیں۔ اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزوں کے دوران یا بہار کے اس موسم میں جو لوگ ماتم کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، دکھ کرتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا بڑا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان ایام کے اندر بلیک کپڑے پہننے ہیں، کچھ لوگ انڈا بھی نہیں کھاتے، کچھ لوگ گوشت بھی نہیں کھاتے، کچھ لوگ روتے اور ماتم کرتے ہیں۔ اب میں بائبل مقدس کی وضاحت کچھ یوں کرنا چاہوں گا۔ اگر ہم زبور نمبر 30واں زبور ہم پڑھیں، اس کی 10ویں اور 11ویں آیت، تو یہاں پر کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، تو نے میرے ماتم کو ناچ کے اندر بدل دیا اور تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور خوشی سے کمر بستہ کیا۔ خدا نے مجھے اور آپ کو خوشی اور شادمانی دی ہے، مجھے اور آپ کو ماتم، غم یا دکھ کرنے کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات میں اور پاسٹر مصور صاحب کلام کا ایک ریفرنس ناظرین کو دینا چاہوں گا کہ اگر ہم مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کو دیکھیں تو اس کا 23واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں یہ 2 آیات ہیں۔ جب یسوع مسیح صلیب اٹھائے جا رہے تھے تو کچھ خواتین یسوع مسیح کے پیچھے روتی ہوئی جا رہی تھیں، اور یسوع مسیح نے پیچھے مڑ کر ان کو دیکھا اور ان کو منع کیا کہ آپ نے میرے لیے نہیں رونا۔ اور یہاں پر یہ بڑی بات یسوع کی دیکھنے میں، سننے میں بڑی سخت لگتی ہے مصور صاحب۔ یسوع مسیح نے کہا مجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ یسوع مسیح یہ جانتا ہے کہ اس نے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا ہے اور میرے لیے ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ہم پاسٹر صاحب ماتم کیوں کریں؟ میرے اور آپ کے لیے آسمان کے خدا کی بادشاہی کے لیے دروازے جو ہیں وہ کھل گئے۔ یسوع مسیح جب صلیب پر ہوا ہے تو میرے گناہ جو تھے وہ معاف ہو گئے، مجھے یسوع مسیح کے خون سے میں دھل گیا، اور یسوع مسیح نے مجھے قوت کا لباس دیا، یسوع مسیح نے مجھے روح القدس عطا کیا اور مجھے خدا کا بیٹا ہونے کا حق بخشا۔ تو مجھے تو ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا صلیب پر مرنا میرے لیے خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ نجات کا بندوبست ہوا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے لینٹ سیزن کی وضاحت فرمائی ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میں پوچھنا چاہوں گا، کائنڈلی آپ فیتھ ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ راگ کا بدھ، اس کے تعلق سے بائبل مقدس کیا تعلیم دیتی ہے؟ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، یہ بھی کویسچن بہت اہم ہے جو آپ نے کیا۔ فیتھ ٹیلی ویژن کے ناظرین کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں اس کی بڑی واضح تعلیم دوں مختصر طور پر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے اندر راگ کا استعمال مختلف حصوں میں کیا گیا ہے۔ اب بائبل مقدس اس کی کیا تعلیم دیتی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کلام مقدس، میرا جو آپ کا محبوب، نجات دہندہ، منجی، پوری دنیا کا خالق اور مالک، پروردگار ہے، اس کے الفاظ کلام مقدس میں یہ ہیں،
कलाम के अंदर लिखा है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 6वां बाब और उसकी 17वीं आयत। लिखा है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। इस वर्ष का जो दूसरा हिस्सा है, मैं नाजरीन के सामने उसको रखना चाहता हूं कि जब तू रोजा रखे तो अपने मुंह को धो। अब पुराने अहदनामा के अंदर या जब जब राख का इस्तेमाल हुआ है, लोगों ने किया है, लेकिन जब यीशु मसीह ने मुझे और आपको तालीम दी, उसने हमारे मातम को खुशी के अंदर बदल दिया है। तो वो ये कहता है कि जब तू रोजा रखे तो तूने अपने मुंह को क्या करना है? धोना है। मुझे और आपको यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करना है कि जब हम रोजा रखेंगे तो हम अपने मुंह को धोएंगे, क्योंकि उसने मुझे और आपको खुशी और शादमानी दी है और खुदा का फजल हमारी जिंदगियों पर है। मैं पास मुसव्वर मुनव्वर साहब नाजरीन के लिए कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह की बात को फॉलो करें कि जब हम रोज़ा रखें तो हम मुंह को धोएं और हम यीशु के खून से धुले हुए हों, हमारा रास्तबाजी का लिबास हो, हम खुदा की कुव्वत और उसके जलाल के अंदर बढ़े, ताकि जब हम रोज़ा रखें तो उसके वसीला से हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरती के साथ आपने राग के बुद्ध की वजाहत फरमाई और नाज़रीन यकीनन हम खुदा के खादिम के वसीला से सीख रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं खुदा के खादिम से पूछना चाहता हूँ वो ये है कि पादरी साहब प्लीज़ आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्या रोज़ा सिर्फ लेंट सीज़न में हम रख सकते हैं या इसके अलावा भी मुख्तलिफ दिनों में रोज़ा रखा जा सकता है? ये भी एक बहुत अहम सवाल है और कलीसियाओं के अंदर लोगों के सामने हमारे कानों ने ये आवाज़ सुनी है कि रोज़ा जो है वो ज़्यादातर लोग इन्हीं दिनों के अंदर रखते हैं, लेकिन मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ, बहुत सारे ईमानदार और खुदा के खुदाम जी वो दूसरे दिनों में भी रोज़ा रखते हैं, ना सिर्फ इन दिनों के अंदर। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर हम पुराने आहद की बात करें या नए की, तो जब कभी मुश्किलात या मुसीबत से बचने के लिए, मुश्किलात से बचने के लिए और शैतान की कुव्वतों पर गलबा हासिल करने के लिए हमें रोज़े की ज़रूरत है, और फिर तबाही और बर्बादी से बचने के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। खुदावंद की कुर्बत और खुदा के जलाल और उसकी मामूरी से मामूर होने के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। अपनी मिनिस्ट्री जो खुदा ने आपको खिदमत दी है उसकी बढ़ोतरी के लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन्हीं 40 दिनों में हम रोज़ा रख सकते हैं, स्प्रिंग सीजन में, या किसी और दिन भी हम रोज़ा रख सकते हैं? तो बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या तालीम देती है? मेरे और आपके लिए मोतबर बात खुदा का कलाम है। मुकद्दस मत्ती रसूल ने अंजीली बयान यीशु मसीह का 6 बाब में लिखा 16वीं आयत के अंदर, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। यहां पर हमें बड़ा क्लियर पास्टर साहब जवाब मिलता है जी कि और जब तुम रोज़ा रखो। जी जब तुम का मतलब है कि आप जब चाहे खुदावंद की हजूरी में रोज़ा रख सकते हैं। अब हमने पहले भी बात की और कि खुदा के कलाम के अंदर योएल नबी की मरफत, मर्द खुदा की मरफत, ये कलाम हमें मिलता है खुदा का कि नरसिंगा फूंको और रोज़े के लिए एक दिन मुकर्रर करो। जी अगर कुछ बुजुर्गों की रवायात के मुताबिक बहार के सीज़न को मुकर्रर किया गया है कि वो रोज़ा रख सकते हैं, योएल की मार्फत हमें खुदावंद का कलाम मिलता है
کہ روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو نرسنگا پھونکو. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر بزرگوں کی روایات کے مطابق لینٹ سیزن کو مقرر کیا گیا تو یہ تو بائبل کی سچائی یہ ہے کہ ہم روزے کے لیے ایک دن مقرر کر سکتے ہیں، اور وہ دن کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ لینٹ کا سیزن ہو یا سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، کوئی بھی مہینہ ہو، ہم اس کے اندر جو روزہ ہے وہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو. تو میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے اور کلیسیاؤں کے اندر یہ بات ہے کہ کچھ لوگ پاسٹر صاحب اتوار کو روزہ نہیں رکھتے. جی. لیکن میں اس پر چلتے چلتے یہ بات بتانا چاہوں گا جو بائبل مقدس کے مطابق ہے کہ آپ اتوار کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو، اور پھر یوئیل کہتا ہے کہ روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو، تو آپ کوئی دن بھی مقرر کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ روزہ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں. خداوند اس کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے گا. اگر آپ کی کوئی مشکل ہے تو خداوند اس میں آپ کی مدد کرے گا اور مشکل چلی جائے گی. اگر آپ خداوند کی حضوری میں قربت میں بڑھنا چاہتے ہیں تو خداوند اس کے اندر آپ کو بڑھائے گا. آپ کسی وقت، کسی دن، کسی مہینہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. بائبل مقدس اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بائبل مقدس اس سے میں منع نہیں کرتی کہ آپ صرف اس سیزن کے اندر ہی لینٹ میں روزہ رکھ سکتے ہیں، باقی دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے. سو بائبل مقدس ہمیں اجازت دیتی ہے کہ پورے سال میں ہم کوئی دن بھی مقرر کریں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. سو ناظرین، خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ نہ صرف لینٹ سیزن میں ان خاص ایام میں بلکہ ہم پورے سال کے کسی بھی دن جب ہم اس بات کی ضرورت کو محسوس کریں کہ ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہم خدا کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں. سو آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن ہوگا خدا کے خادم سے. پادری صاحب، مقدس متی کی معرفت لکھی گئی پاک انجیل اس کے 6 باب کی 17ویں یا 17ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھونے کی آپ نے وضاحت فرمائی آگے. میں چاہتا ہوں یہ جو سر میں تیل ڈال ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس آیت کی وضاحت فرما دیں. بائبل مقدس کے مطابق جب ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ پرانے عہد کی بات ہو یا نئے عہد کی بات ہو، تو آپ نے تیل کا ذکر کیا، لیکن میں یہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیل کا استعمال جو ہے وہ نہ صرف روزے کے لیے بلکہ جب خدا کے کاہنوں کو، نبیوں کو یا بادشاہوں کو، بلکہ خداوند کا بندہ مقدس یعقوب اپنے خط کے اندر کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو آپ اس کو بھی تیل لگا سکتے ہو. اب آپ کا کویسچن یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جب شخص کوئی روزہ رکھتا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی ہے مقدس متی رسول کی معرفت جو انجیلی بیان ہے 6 باب کی 17ویں آیت کہ لکھا ہے جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال. تو میرے اور آپ کے لیے پاسٹر صاحب اور فیتھ ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے یہ بات معتبر ہے کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال. اب تیل روح القدس کی نشانی ہے. بائبل مقدس کے اندر تیل روح القدس کو پیش کرتا ہے. سو اگر ہم زبور 133واں زبور اس کی پہلی 2 آیات کو پڑھیں تو ہم پڑھیں گے نہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس زبور کے ریفرنس کو نوٹ کر لیں. وہاں پر لکھا ہے کہ جب ہارون کے سر پر میں تیل ڈالا گیا، مرد خدا ہارون کاہن کی بات ہو رہی ہے کہ جب تیل اس کے سر میں ڈالا گیا تو اس کی داڑھی تک بلکہ اس کے پرہن کے دامن تک جا پہنچا. اب داڑھی تک تیل پہنچنا اور سر میں تیل ڈالنا یہ ہمارے
حواس خمسہ کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارا سننا، دیکھنا، بولنا، اور پھر اس کے بعد اس کے پرہان کے دامن تک جا پہنچا تو اس کی پوری باڈی، اس کے پورے بدن کو اس آئل نے جو روح القدس ہے اس نے کور کیا۔ اب میں ناظرین کے لیے پاسٹر صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام کہ جب ہم سر میں تیل ڈالتے ہیں یا تیل لگاتے ہیں تو روح القدس جو ہے، جو روح القدس کی نشانی یا نشان ہے تیل، تو یہ ہمارے سر میں ڈالا جاتا ہے یا ہم لگاتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمارے ذہن کو، ہمارے دیکھنے کو، ہمارے سننے کو، ہمارے بولنے کو یہ کنٹرول کرتا ہے، اور ہم کسی برائی سے بچے رہتے ہیں، بلکہ روزہ کی حالت میں رہ کر خدا کی قربت میں ہم روح القدس کے وسیلہ سے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اور نہ صرف ہماری داڑھی یعنی کہ ہمارے حواس خمسہ، بلکہ ہمارا پورا بدن جو ہے وہ روح القدس کے تابع ہوتا ہے جب ہم تیل کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آج ایک افسوس کے ساتھ کہنا ہوگا، یہ بہت بڑی کمی اور گھاٹا ہے، آج جب ہماری بہنیں، پیاری پیاری باجیاں، بیٹیاں یا ہمارے بھائی جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ رکھتے ضرور ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خداوند ان کو برکت دے، لیکن وہ اپنے سر میں تیل نہیں لگاتے یا نہیں ڈالتے۔ اور بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال۔ سو میں تمام بہن بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ یسوع مسیح کی بات کو مانیں، اور جب آپ روزہ رکھیں تو آپ اپنے سر کے اندر تیل ڈالیں تاکہ روح القدس آپ کی رہنمائی کرے۔ اور پھر کلام کے اندر لکھا ہے زبور 23واں زبور اور اس کی 5ویں آیت میں کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے اور تو میرے پیالے کو لبریز کرتا ہے۔ تو جب ہمارے سر کے اندر تیل ہوتا ہے، پھر خداوند کے بندہ مقدس پالوس رسول نے عبرانیوں کے پہلے باب کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ تو نے میرے ہم خدمتوں سے زیادہ مجھے خوشی کے تیل سے مسا کیا۔ سو خدا کا کلام بارہا ہماری مدد فرماتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہمارے سر میں تیل ہو، تیل خوشی کی بھی اور روح القدس کی علامت ہے، اور یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ یہ ہاں یا نہ کی بات نہیں ہے، حکم ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، سو کرنا ہے۔ اس لیے جب آپ روزہ رکھیں تو اپنے سر میں ضرور تیل لگائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین آمین۔ سو ناظرین، بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس آیت کی وضاحت فرمائی ہے اور ہمیں انکریج کیا ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ضرور اپنے سر میں تیل بھی ڈالیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ تیل جو ہے یہ روح القدس کی علامت ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ مرد خدا زکریا کے صحیفے اس کے 7ویں باب کی 5ویں آیت میں خدا نے کہا کہ کیا تم نے کبھی خاص میرے لیے روزہ رکھا؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے لیے خاص روزہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ میں پھر ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ضرورتوں کے مطابق یا اپنی مشکل کو آسان کرنے کے لیے خداوند کی حضوری میں جب آپ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو خداوند ان کا جواب دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں اس ورس کو پادری صاحب پڑھ دوں، زکریا اس کا 7واں باب اور اس کی 5ویں آیت، اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، بلکہ 4تھی آیت میں، تب رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہے کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ سو یہاں پر سوالیہ نشان ہے کہ کیا کبھی تم نے خاص میرے لیے ہی روزہ رکھا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے روزہ رکھا جائے۔ سو ایک حصہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کے یا میرے گھر میں کوئی بیمار ہے تو ہم نے روزہ رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ میرے خاندان کو یا میرا
ذاتی اس کے اندر مفاد ہے، میرے بدن کی ضرورت ہے، یا آپ کے بچوں کے ایگزام ہیں تو آپ اس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ کے خاندان کے لیے بہتری ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کلام میں سے آپ کو منع نہیں کرتا۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ میرے لیے خاص، کیا میرے لیے آپ نے روزہ رکھا، تو اس کا کیا مطلب ہے، مجھے اور آپ کو اس کو جاننا ہے۔ مجھے آپ کو ایک دو ریفرنسز کوٹ کرنے پڑیں گے اور ان کو آپ نوٹ کریں، ان حوالہ جات کو، اور ہم کلام مقدس میں سے آستر کی زندگی پر نگاہ کریں گے کہ اگرچہ وہ اس وقت بادشاہ کی ملکہ تھی، جب اس نے روزہ رکھا اور اپنی سہیلیوں سے کہا، مردگی سے کہا، سو مجھے اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ روزہ ان کے مفاد کے لیے ذاتی زیادہ تھا یا خدا کے جلال کے لیے تھا، خدا کے خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، گو مردکی بھی یہودی تھا، آستر بھی یہودی قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور اگرچہ ایسا ہوا نہیں، لیکن اگر یہودی لوگ مارے جاتے تو مردکی اور آستر بھی ہو سکتا ہے بیچ میں مر جاتے۔ لیکن آستر کا روزے رکھنے کا مقصد جو تھا، 3 دن کا اس نے روزہ رکھا، اس نے ہندوستان کے اس وقت 127 صوبے تھے جن کے اندر پورے یہودیوں کو مروا دینے کا بادشاہ نے حکم جاری کر دیا تھا، اس نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے روزہ رکھا کہ خدا کی قوم جو ہے وہ بچ جائے۔ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ روزہ اس کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، پوری قوم کے لیے ہے۔ سو خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے روزہ رکھتے ہو، آپ قوم کے لیے روزہ رکھو۔ سو مجھے آپ کو آج ضرورت ہے کہ خدا کہے کہ میرے جلال کے لیے یہ خاص آپ نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، تو آپ جب روزہ رکھیں تو کبھی کبھی آپ سال میں 1 2 4 جتنے بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں، آپ کہیں میں خدا کے خادموں کے لیے روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، یا ایسے نوجوان بیٹے یا بیٹیاں جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر نشے کی حالت میں ہیں، میں ان کے لیے روزہ رکھوں گی۔ ایسے خدا کے خدام ہیں جو عزائر ثانیوں میں پرسیکیوشن میں گزر رہے ہیں اور ان کو دکھوں کا، مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد یہ بنا لیں کہ میں ایسے خدام جو جیلوں کے اندر ہیں ان کے لیے روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی تاکہ وہ رہائی پالیں اور وہ آزاد ہو جائیں، تو ایمان رکھیے کہ یہ خدا کے لیے روزہ ہوگا، خدا کے جلال کے لیے روزہ ہوگا۔ اس طرح نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا، بادشاہ نے اپنا شاہی لباس اتارا، تخت سے نیچے اتر آیا، تو کلام میں یہ فرماتا ہے، سکھاتا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ وہ نینوا کے سارے لوگوں کے لیے روزہ تھا۔ بادشاہ کو اپنے مفاد کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کے دل میں سوال ہوتا ہوگا کہ اگرچہ پورا نینوا تباہ ہو جاتا تو بادشاہ نے بھی بیچ میں مر جانا تھا، لیکن بادشاہ کا ذاتی صرف اپنا ہی مفاد نہیں تھا کہ میں بچوں گا، بلکہ اس نے کہا کہ میرے پورے شہر کو، نینوا کو، جانوروں کو، لوگوں کو، سب کچھ کو بچنا ہے۔ سو ایسے روزے خدا کے جلال کے لیے ہوتے ہیں۔ میں تھوڑی سی پاسٹر صاحب اس کی وضاحت آگے لے کر جانا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر ہمارے علاقہ کے اندر اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ ہے ایماندار، آپ ایک ہی چرچ کے ممبر ہو، وہ شخص 2 مہینے سے چرچ میں نہیں آ رہا، ایک دن آپ کی ملاقات اچانک ہوئی کہ اس ایماندار کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں، مجھے یہ آپ کو پتہ چلا کہ یہ شخص تو میں نے 2 مہینے ہو گئے اس کو چرچ میں نہیں دیکھا، تو آج میرا دھیان پڑا، ملاقات ہو گئی تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ اس کی فیملی نے آپ کو دعا کے لیے کہا نہیں ہے یا روزے کے لیے کہا نہیں ہے، آپ یا میں گھر واپس آئیں تو ہم کہیں میں اس انکل کے لیے یا اس انٹی کے لیے، اس ایماندار کے لیے روزہ رکھوں گا، وہ شفا پائے۔ یہ روزہ خدا کے جلال کے لیے روزہ ہے، اس میں آپ کا اپنا مفاد نہیں ہے۔ سو اگر ہم یوسایا کے، مرد خدا یوسایا کے مرفت جو لکھا گیا صحیفہ ہے 58 باب کے اندر، تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ کیا تم ایسا روزہ رکھتے ہو جو مجھے پسند ہے؟ تو وہ کون سا روزہ ہے؟ جس کے اندر ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں، جس کے اندر غلاموں کو آزاد کیا جائے، مسکینوں کو جو آوارہ ہیں ان کو گھر کے اندر اتارا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو جب آپ خدا کے جلال کے لیے روزہ رکھیں گے، اپنا کھانا کسی بھوکے کو دیں گے، میں اکثر پاسٹر مصور صاحب یہ بات کرتا ہوں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں
تو ہم 2 ٹائم کا کھانا مس کر دیتے ہیں. صرف 1 ٹائم کا کھانا ہم رات کو کھاتے ہیں, صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا جو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ 100 روپے کا ناشتہ کرتے ہو, دوپہر 100 روپے کا کھانا کھاتے ہو, شام کا کھانا آپ 100 روپے کا کھاتے ہو, تو آپ نے ایک اپنا کھانا کھا لیا ہے تو 2 آپ نے چھوڑ دی ہیں, تو آپ کا 200 روپے بچا ہے. تو آپ 10 روزے رکھتے ہو سال میں یا مہینے میں, تو آپ کو 2000 روپیہ کسی غریب کی مدد کرنی چاہیے تاکہ جو بھوکا ہے وہ کھانا کھائے. تو یہ خدا کے جلال کے لیے ہوگا. آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو بجائے کہ ہم 100 یا 200 روپیہ 300 روپیہ پورے دن میں خرچہ کر رہے ہیں, اگر ہماری فیملی روزہ رکھے تو پتہ چلے جی ہم نے 3000 روپے کا خرچہ کر لیا ہے, تو پھر تو ہم اور زیادہ آگے بڑھ گئے. ہم نے روزہ رکھ کر نہ تو اپنی جان کو دکھ دیا, انرجی بھی زیادہ لے لی ہے, پیسے بھی زیادہ خرچ کر دیے ہیں, اور کسی غریب کی مدد بھی نہیں کی. اور جب خدا کے جلال کے لیے آپ روزہ رکھیں گے تو پھر کلام کہتا ہے تیری تیرگی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی, تیری روشنی دوپہر کی مانند ہوگی. خدا تیرا ہراول اور خدا کا نور تیرا چنڈاول ہوگا. میں تیری ہڈیوں کو قوت بخشوں گا اور تو سیراب باغ کی مانند ہوگا, بلکہ اس چشمہ کی مانند ہوگا جس کا پانی کم نہ ہو. سو ناظرین, آئیں ہم ایسا روزہ رکھیں جو خدا کو پسند ہو اور خدا کے لیے ہو, اور ہماری آواز عالم بالا تک سنائی جائے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو بہت برکت دے. سو ناظرین, روزے کے تعلق سے بہت ہی خوبصورت تعلیم ہم نے حاصل کی, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم سب نے اس ٹیچنگ کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری صاحب تھینک یو سو مچ. خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے کثرت اور قدرت کے ساتھ استعمال کرے. سو ناظرین, میری آپ سے گزارش ہے فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.